मेरा शौहर मौलवी था। हमारी शादी को पूरा साल हो चुका था मगर उसने अभी तक मेरे साथ हमबिस्तरी न की। मैं जब सामने जाती तो कहता नकाब कर लो, मगर अब मुझे जवानी तंग करने लगी थी। एक दिन शौहर नमाज फजर के लिए उठा तो मुझे बुरी हालत में सोते हुए देखा। तो शादी की पहली रात में पूरी बर्फ की मानद ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे शौहर की तेज नजरें मुझे अपने वजूद के अंदर बेबस होती महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, क्या बात है आलिया, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? मैंने लरजती पलकों से उसे देखा था। अपने आंसू में जब्त कर रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। वो बड़े सख्त लहजे में मुझसे पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझसे धाड़ते हुए पूछा, आलिया मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसके इस तरह इस्तफसार पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं रोने लगी, लेकिन शायद सामने वाला पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना बख्शेगा नहीं। ये रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि आज की रात मैं तुम्हारे चार आंसू देखकर बर्बाद कर दूंगा तो ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर उसने मेरा सर्द हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिया जो बुरी तरह से कपकपा रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वो मेरे और भी करीब हो गया। क्यों मेरा इम्तहान ले रही हो? मेरी पसंद के रूसी लिबास को पहने, खुद को मेरे लिए सजाए, मेरे ही कमरे में बैठी तो मुझसे मेरे सब्र का इम्तहान भी नहीं किसी वजह के मांगोगी, तो मैं क्यों ये सब कुछ तुम्हें करने दूंगा? मैं फरिश्ता नहीं हूँ आलिया कि जो लड़की मेरे हक में हर तरह से जायज़ हो चुकी हो उसे यूं सजा सब्र से देखकर जी जलाता रहूं। मैंने तो बड़ी मुश्किल से वक्त काटा है, हर रोज तुम्हारी संगत के ख्वाब देखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अरसल का लहजा मखमूर होने लगा था। वो मेरे चेहरे की जूठी लाट को पकड़े बड़ी बारीकी से मुझे देख रहा था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। जितना वो आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना भी कठिन इम्तहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वो राज अरसल जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। अरसल ने जेब से रोनमाई का तोहफा निकाला। सोने की चेन थी जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरी गले में सफर करने लगी थी। एक करंट था जो मेरे पूरे वजूद में लगा था। मैंने झट से उनका हाथ पीछे जड़िया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करे अरसल, मुझे बस एक माह का वक्त दे दें। मैंने मुल्तजी लहजे में कहा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं जबरदस्ती तुमसे अपना हक वसूल कर लूंगा। मुझे कोई सवाल करने वाला नहीं होगा। वो भी शायद ठान कर बैठे थे कि मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी गुर्बत मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लेने वाली थी वो मैं जानती थी, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब बढ़ रहे थे मेरी हालत गैर होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी, वहीं बेहोश होकर बेड पर ही गिर गई। मेरे कानों में अरसल की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो मुझे आलिया आलिया पुकार रहे थे, मेरे बाजू हिला जुला रहे थे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं यूं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। शायद मैं होश से गाफिल हो रही थी, या फिर ये उन मेडिसिन का असर था जो निकाह के बाद अपनी वालदा की बात सुनकर मैंने खाई थी। मैं नहीं जानती थी कि जो इंकशाफ मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं मर कर भी अपने शोहर को अब करीब नहीं आने दे सकती थी। ये भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था। अरसल मुझे बेहद पसंद थे। ये बात भी नहीं थी कि माजी में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे उसके राज खुल जाने का डर था। बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो मसला मेरे साथ था वो शायद ही किसी लड़की के साथ हो। बहरहाल जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मेरी सास और अरसल मेरे सरहाने परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि ये अब बिल्कुल ठीक है, आप इन घर ले जा सकती हैं। कुछ ही मैं घर आ गई। मेरी सास मुझे आराम का मशवरा देकर मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब भी अरसल के कजन्स मौजूद थे। शादी वाला घर था, मेहमानों का होना तो लाजमी सी बात थी। मुझे उनके कजन्स की बातों की आवाज़ें आ रही थी जो अरसल से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने बीवी के साथ क्या किया कि ये बेचारी बेहोश ही हो गई। अरे नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था। गो के लड़कों की बेबाक जुबानों को तो जैसे मौका ही मिल गया था। न जाने वो लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी। मेरी वजह से अरसल से सबके सामने खपत उठा रहे थे। कोई कह रहा था, अब 4 दिन कमरे का रुख मत करना, और कोई मेरी सास से कह रहा था,
آپ خود دلہن کے پاس رہیے گا، کہیں ارسل کی شکل دیکھ کر دلہن پھر سے نہ بے ہوش ہو جائے۔ ہنسنے اور کہکہے لگانے کی آوازیں مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا رہی تھیں، لیکن میں مجبور تھی۔ اگر اصل وجہ شوہر کو بتا دیتی تو وہ طلاق دے کر دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتا، اگر کچھ بھی نہ بتاتی تو رشتہ قائم ہوتے ہی وہ جان جاتا میں کسی دوہری اذیت سے گزر رہی تھی۔ چند دن تک میری ساس ہی میرے پاس آتی رہی، مجھے کھانا بھی وہی کھلاتی تھی۔ بہت نرم دل خاتون تھی، اچھی اور محبت کرنے والی۔ مہمان بھی جا چکے تھے، میری طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے خود ہی کچن کے کام سنبھال لیے تھے۔ حالانکہ میری ساس نے مجھے بہت منع کیا تھا۔ ارسل بہت چپ چپ چپتے تھے، کھانے کے دوران بھی مجھے شکوہ کنان نظروں سے دیکھتے رہتے۔ میرے سسرال میں بس میری ساس ہی تھی، اصل میں اولاد تھے۔ ویسے تو سب مہمان جا چکے لیکن میری ساس کی بھتیجی ابھی یہی تھی، عمر میں وہ میرے ہی برابر تھی۔ اس کے BA کے پیپرز ہو چکے تھے، اس لیے وہ مہینہ یہاں رہنے کے ارادے سے آئی تھی۔ خوبصورت بھی تھی۔ جو بات مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ارسل سے بہت بے تکلف تھی۔ وہ ارسل سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بس لیے دبے ہی جواب دے رہے تھے۔ ان کی نظریں تو مجھ پر جمی ہوئی تھی، زبان سے مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں جو مجھ سے کہہ رہی تھی میں جان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ رات کو میں کچن میں کام نپٹا رہی تھی کہ میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ان کی بھانجی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ارسل آج ڈرائنگ روم میں ہی سو رہے تھے، کیونکہ ارسل کے چھوٹے سے فلیٹ میں بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ میں ابھی برتن ہی دھو رہی تھی جب مجھے کسی کی بے تاب نظروں نے الجھنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ارسل بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے، نیند نہیں آ رہی، سر میں درد ہے، مجھے ایک کپ چائے بنا دو عالیہ۔ مجھے لگا تھا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلے جائیں گے۔ میں کچن کے کام کے وقت دوپٹہ کچن کے دروازے پر لٹکا کر ہی کام کرتی، کیونکہ اس وقت کچن میں اکیلی ہوتی تھی، پھر گھر پر کوئی دیور جیٹھ اور سسر بھی نہ تھے۔ لیکن ارسل یوں اچانک سے کچن میں آ جائیں گے اور میرے پاس کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جب میں نے انہیں یوں ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو سبکی سے محسوس ہونے لگی، لیکن کچن کے دروازے کے پاس وہ کھڑی تھے، بالکل وہیں پر دوپٹہ بھی تھا میرا۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد چائے بن جائے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ رات کو سوئی گیس بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ ایک کپ چائے بھی 15-20 منٹ سے پہلے نہیں بنتی تھی، اور 20 منٹ یوں یہاں کھڑے ہونا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار ارسل کی نظروں سے الجھ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں میرے قابو سے باہر تھی۔ عالیہ، تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں، میں نے تو آج غور کیا ہے۔ وہ 2 قدم میری جانب بڑھ چکے تھے۔ کچن تھا بھی بہت چھوٹا سا، اسی لیے میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ جانتی ہو، میں نے جب تمہیں پہلی بار اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا، تمہاری مسکراہٹ سے تمہارے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے میرا دل ہی مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں جب تک اس شادی کے فنکشن میں موجود تھا میری نظریں مسلسل تم پر تھیں، بس وہیں پر اپنا دل تم پر ایسا ہارا کہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہو گیا میرا سکون چین تو جیسے مجھ سے چھن ہی گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میرے اور بھی قریب آ گئے، میں پیچھے شیلف سے جا لگی تھی۔ ارسل پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے اپنا دوپٹہ لینے دیں۔ میں نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ کیوں یہاں کوئی غیر ہے عالیہ جس سے تم پردہ کرنا ہے؟ میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اللہ نے کلام پاک میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ ارسل بہت نرم لہجے میں مجھے بتا رہے تھے، لیکن میری حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے میں نے انہیں پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی، تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں کیسے ارسل کی بڑھتی ہوئی جسارتیں روک سکتی تھی؟ وہ اپنی جگہ جائز تھے، لیکن جس مشکل میں پھنس چکی تھی وہ میرے لیے سہانے روح بن گئی تھی۔ میں رونے لگی، پتھر کی تو میں بھی نہیں تھی، ایک فطری سا رشتہ تھا۔ جتنی میری محبت کے متمنی ارسل تھے میں بھی تھی، لیکن بس مجبوری میرے آڑے آ گئی تھی۔ اس کے بعد سے ارسل نے مجھ سے بات چیت کرنا ختم کر دی، وہ بالکل بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار ان کے آفس کے کپڑے میں پریس کرنے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ سے چھین لیے، کہنے لگے،
تمہیں میرے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کپڑے اپنی خالہ کی بیٹی رابیل کو دے دیے۔ ناشتے کا بھی اسی سے کہنے لگے۔ میں بے چین سی ہو کر رہ گئی۔ ارسل کا یہ رویہ شاید میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا۔ وہ کب تک میرے ساتھ نرمی برت سکتے تھے، لیکن میری جان پر اس وقت آئی جب میں نے رابیل کو ارسل کے آگے پیچھے گھومتے دیکھا۔ وہ بڑی خوشی سے دوڑ دوڑ کر ارسل کے سارے کام کر رہی تھی۔ حیرت مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ شام کو جب ارسل آفس سے واپس آتا تھا، اسی وقت رابیل نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر دروازے پر کھڑی رہتی تھی۔ جیسے ہی ارسل اندر آتا، اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ تھام لیتی۔ وہ کام جو میری ذمہ داری تھی وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی، اور میرے اندر تو گویا آگ سی لگ گئی تھی، لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی، کیونکہ ارسل خود اسے اہمیت دے رہا تھا، اسے مجھ پر فوقیت دے رہا تھا، شاید اس لیے کہ جو وہ چاہتا تھا وہ میں پورا کرنے سے قاصر تھی۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی۔ ایک بار رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو مجھے لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ سامنے چائے کے 2 کپ بھی پڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر رابیل کی ہنسی کو تو بریک لگ گئی، لیکن ارسل بالکل بے نیاز بیٹھے تھے۔ وہ پھر بھی رابیل سے باتیں کر رہے تھے، جیسے انہیں میرے ہونے نہ ہونے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری زندگی برباد ہو رہی تھی، میرا گھر برباد ہو رہا تھا، لیکن میں شاید زندگی کے اس دوراہے پر کھڑی تھی جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ اگر میں حقیقت ارسل کو بتاتی تب بھی میرا گھر برباد ہوتا، اور نہ بتاتی تب بھی۔ رابیل نامی لڑکی میری جگہ لے لیتی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن سوتن کا دکھ نہیں۔ میرے اور ارسل کے درمیان جو کچھ بھی تھا، میں نہیں چاہتی تھی رابیل بیچ میں آئے۔ اس لیے میں نے اپنی ساس سے کہا کہ رابیل کو کافی دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، وہ واپس کب جائے گی؟ میری ساس کہنے لگی، میں بھی اسے کہہ چکی ہوں کہ اب تو تمہیں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، تم واپس چلی جاؤ، لیکن یہ ارسل ہے نا، اسے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ ارسل کیوں چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے نہ جائے؟ ایک بار میں کچن سے باہر آئی تو وہ دونوں ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہے تھے۔ میں دروازے پر ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے بیچ ہونے والی باتیں ہی کچھ ایسی تھیں، میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، لیکن آج اس راز سے بھی پردہ فاش ہو چکا تھا۔ میں شاید اس خوش فہمی میں تھی کہ ارسل مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو شاید کچھ اور ہی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میرے دل میں یہ خوش فہمی ختم ہو چکی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شاید یہ شادی اس کی کوئی مجبوری تھی، ورنہ محبت اس نے رابیل سے کی تھی، اور رابیل اس کے کہنے پر ہی یہاں رکی ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا۔ میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ آدھی رات میں نے رو کر گزاری تھی۔ رات 2 بجے مجھے ڈرائنگ روم سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ارسل رابیل کی باہوں میں۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی۔ میرا دل بری طرح سے جل رہا تھا۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ شکر ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا۔ میں اٹھ کر فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی۔ ارسل اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہے تھے۔ میں روتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر متنفر سے ہوئے کہنے لگے، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، ارسل آپ آج کے بعد رابیل سے بات نہیں کریں گے۔ میری بات پر پہلے تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کہنے لگے، کیوں نہ کروں بات؟ میں نے کہا، آپ کے دل میں رابیل تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ وہ کہنے لگے، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ میں نے رابیل کی قدر نہیں کی اور تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے، اسی لیے میں رابیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یوں برباد نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ اصل میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئے۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کہنے لگے، بس یہی سننا چاہتا تھا میں، مجھے یہی جاننا تھا کہ تمہارے دل میں کون ہے۔
اسی لیے میں نے رابیل کی منت کی تھی کہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کرے۔ عالیہ رابیل میری سگی بہن ہے، حالانکہ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے امی نے رابیل کو انہیں دے دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک نیا انکشاف تھی۔ پھر بولے کہ تمہاری دوری نے مجھے بے حد پریشان کر رکھا تھا، مجھے لگا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، اس لیے مجھ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو، اس لیے میں نے رابیل کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کیا تھا، اور آج تمہارے اظہار نے میرے اندر ایک اطمینان سا بھر دیا ہے۔ شاید تمہاری مجھ سے دوری ایک فطری ہچکچاہٹ تھی۔ ارسل میرے پاس آنے لگے، لیکن اس بار میں انہیں روک نہیں پائی، کیونکہ اپنی زبان سے اظہار کر بیٹھی تھی۔ پوری رات میری خوف میں گزری تھی کہ جس دن میرا سچ ارسل کو پتہ چل گیا، وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ بہرحال میری سنگت پا کر ارسل بہت خوش تھے۔ کچھ دنوں بعد رابیل بھی واپس چلی گئی۔ بس میرا دل ہر وقت خوف کی زد میں رہتا تھا کہ جب میری سچائی کا علم ارسل کو ہوگا تب میرا کیا ہوگا۔ ہماری شادی کو کئی ماہ گزر گئے تھے جب ایک بار میری ساس کھانے کے دوران کہنے لگی کہ ارسل اب مجھے جلد ہی پوتے یا پوتی کی خوشخبری بھی سنا دو۔ یہ سنتے ہی میرے حلق میں تو جیسے نوالا پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں نے پانی پی کر نوالا اندر اتارا۔ میری بھوک ہی مٹ چکی تھی۔ ارسل البتہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دے رہے تھے۔ کچھ ماہ بعد ہی ارسل اپنی والدہ کے اصرار پر مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے بہت سے ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ میرا دل بے چین تھا۔ جو بھی ہو رہا تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ارسل سے کہا کہ امی کو بچوں کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، عالیہ، بچے مجھے بھی بہت پسند ہیں، میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے جڑواں بچے دے دے۔ ان کی باتیں میرا دل ہلانے کے لیے کافی تھی۔ جو حقیقت میری والدہ نے مجھے بتائی تھی، میں جانتی تھی کہ میں یہ نعمت انہیں نہیں دے سکتی، اور جس دن یہ بات ارسل کو پتہ چل گئی وہ دن میرا اور اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ وہ کبھی بھی مجھے اس حقیقت کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ پھر وہ دن بھی گیا جس دن میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا۔ اس دن میری روح جیسے میرے وجود سے نکل رہی تھی۔ جس طرح ڈاکٹر بار بار کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی، کبھی الٹرا ساؤنڈ کی سکرین کی طرف، میری جان ہی نہیں تھی جو قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر کی منت کی کہ وہ میرے بارے میں میرے شوہر کو کچھ نہ کہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ ہمیں یہ حکم نہیں ہے، اگر میں نہیں بتاؤں گی تو کوئی اور الٹرا ساؤنڈ والا بتا دے گا۔ یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی، بہتر ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خود سچ بتا دیں۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرا گھٹ جائے گا، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ میری رپورٹ ارسل تک پہنچ گئی تھی، لیکن جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دیکھی تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں یوں تھی کہ بے جان بت بنا۔ میرا سچ ارسل کو پتہ چل گیا تھا۔ ارسل کے بدلتے تاثرات اور بدلتی رنگت میری جان نکال رہی تھی۔ گھر جاتے ہی میری ساس ارسل سے میری رپورٹس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگے ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت میری بدحواسی عروج پر تھی، میری جان نکلی ہوئی تھی۔ ارسل نہ جانے کمرے میں آ کر مجھے کون سی سزا سزانے والے تھے۔ ارسل جب کمرے میں آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن نظروں سے جیسے سب کچھ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی۔ میں بس مسلسل آنسو بہا رہی تھی، خود کو کاتب تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ ارسل کہنے لگے، بس ایک بات بتا دو عالیہ، کیا تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا میری امی نے مجھے شادی کی رات نکاح کے بعد یہ بات بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے سے روکتی تھی، تاکہ آپ یہ سچ جان کر مجھے طلاق نہ دے دو۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے تم نے اچھا نہیں کیا عالیہ، تم جانتی تھی میں اکلوتا ہوں، میری ماں کو میری اولاد چاہیے۔ تمہاری امی اگر یہ سچ سے واقف تھیں تو انہوں نے ہمیں انجان رکھ کر غلط کیا ہے۔ یہ کہہ کر ارسل کمرے سے باہر نکل گئے۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آئے۔ میری والدہ نے مجھے یہ شادی کی رات روتے ہوئے یہ بتایا تھا، میں بانجھ ہوں، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ پھر مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا ہو سکے میں ارسل سے دور رہوں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے تعلق قائم کرے گا تو ظاہر ہے پھر بچے کا مطالبہ بھی کرے گا، اور اس کے علاج کے لیے جب بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو یہ اس پر آشکار ہو جائے گی، اور آج وہ ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، لیکن وہ ایک بار بھی میرے آنسو پوچھنے نہیں آیا۔ صبح تک میں سمجھ چکی تھی وہ مجھے کیا فیصلہ دینے والے ہیں۔
جب میں صبح کمرے سے باہر نکلی، ارسل اپنے آفس جا چکا تھا۔ پورا دن میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹس پکڑی ہوئی تھیں جو ساس کے سامنے رکھ دی۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی، لیکن پھر مجھے علم ہوا کہ میری ساس بالکل ان پڑھ ہے۔ کہنے لگی، ارسل مجھے ان کا کیا پتا کہ کیا لکھا ہے، مجھے بتاؤ۔ ارسل کہنے لگے کہ میں آپ کو کبھی بھی وارث نہیں دے سکتا امی، کیونکہ میرے اندر ایسے جراثیم ہی نہیں ہیں کہ مجھے اولاد ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ میری ساس کے گلے لگ گیا، کہنے لگا، اماں میں بانجھ مرد ہوں، خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ اولاد کا مت کہیے گا، میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اولاد کے۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ارسل نے ہر بات خود پر لے لی تھی اور مجھے ہر چیز سے بری ذمہ کر دیا تھا۔ میری ساس بھی رو رہی تھی اور میں ہکا بکا اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا جو میرے سامنے ارسل کی صورت میں تھا؟ میری ساس نے آنسو بہا لیے تو کہنے لگی، کوئی بات نہیں، ہم یتیم خانے سے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیں گے اور اسے اپنا سمجھ کر پال لیں گے، لیکن تم اپنا دل برا مت کرو، میں کبھی تمہیں دوبارہ اولاد کے لیے نہیں کہوں گی۔ کمرے میں آ کر ارسل بیڈ پر بے جان سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگی۔ میں نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میری خامی کو اپنے نام لے لیا۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا۔ کہنے لگے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس ہمارے وجود کے ساتھ ہمارے اندر کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تم میرا لباس ہو عالیہ، تمہارا عیب میرا عیب ہے اور میری خوبی تمہاری۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب میرے لیے آسان تھا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جس سے ارسل جیسا شوہر ملا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔